रात 12 बजे का वक्त था। ये सड़क बहुत ही सुनसान थी। जहाँ वो दोनों झाड़ियों में छुपे अपने शिकार के ताक़ुब में थे। थोड़ी देर खामोशी में इर्तिआश पैदा होता है। एक गाड़ी जो दूर से आती दिखती है। वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। करीब आते ही सड़क पर पड़े कांच से गाड़ी के टायर बर्स्ट होते हैं और गाड़ी झटका खाकर रुकती है। गाड़ी में बैठा वो शख्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर टायर देखने बाहर निकलता है। अचानक ही वो दोनों झाड़ियों से नमूदार होते हैं और उस शख्स पर हमला कर देते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लो और खबरदार कोई होशियारी दिखाई तो यही काट कर फेंक दूंगा। नकाबपोश में से एक, जिसके हाथ में छोटे साइज का चाकू होता है, वो अपनी तरफ से उस शख्स को धमकाने की पूरी कोशिश करता है। ओके मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, उस शख्स ने हाथ उठाते हुए कहा। दूसरा नकाबपोश अपने साथी के कान में सरगोशी करता है। यार, ये बेचारा सच बोल रहा है, उसको जाने देते हैं। मगर इसकी सरगोशी इतनी आहिस्ता नहीं थी जो सामने खड़े शख्स को सुनने में न आई हो। वो पल में समझ गया, ये लोग इस काम में नए हैं या बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। मेरे पास से तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे नुकसान न पहुंचाने का वादा करते हो तो गाड़ी में मौजूद रकम तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, उस शख्स ने बोला। जल्दी करो, बगैर किसी होशियारी के रकम हमारे हवाले कर दो, एक नकाबपोश बोला। ठीक है। उस शख्स ने गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी की फ्रंट सीट से होशियारी से पिस्टल निकाला। वो दोनों उसके पीछे ही खड़े थे। वो एकदम मुड़ा। अब तुम दोनों जल्दी से अपने अपने चाकू नीचे रखकर हाथ ऊपर कर लो, ये पिस्तौल लोडेड है। उन दोनों के पसीने छूट गए और जल्दी अपने चाकू नीचे रखकर हाथ ऊपर कर लिए। गुड, अब बच्चों की तरह जरा अपने चेहरों से कपड़ा हटाओ। उन दोनों ने परमारदारी का मुजाहिरा करते हुए नकाब हटाया। वो अशार के हम उम्र दो लड़के थे। शाबाश, अब जल्दी से ये बताओ, तुम दोनों को यही शूट करके चला जाऊं या पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं? ये सुनकर उन दोनों की हवाइयाँ उड़ गई। उनमें से एक जल्दी से बोला, देखो प्लीज़ हमें जाने दो, हम लोग कोई चोर नहीं और ये सब बहुत मजबूरी की बिना पर किया है, वो भी पहली बार। हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो तुम दोनों के चाकू के साइज और हाथों की कपकपाहट देखकर मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। प्लीज़ हमें जाने दो, हम बहुत मजबूर है, अब ऐसा नहीं करेंगे, उनमें से एक बोला। चलो फिर तुम दोनों अपनी अपनी मजबूरियां बताओ, फिर कोई फैसला करते हैं क्या करना चाहिए। अशार ने ज़ैन और बिलाल की कहानी सुनी और अंदाज़ा लगाया कि वो सच बोल रहे हैं। कुछ सोचते हुए अशार बोला, चलो तुम दोनों को पुलिस के हवाले नहीं करता, मगर मेरी एक शर्त है। ज़ैन और बिलाल ने एक दूसरे को देखा। और वो शर्त क्या है? ज़ैन ने पूछा। अगली बार तुम दोनों अकेले नहीं होंगे, हम तीनों मिलकर वारदात करेंगे, अशार ने आम से अंदाज में बोला। क्या? ज़ैन और बिलाल एक साथ चीख कर बोले। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, और माल भी बराबर का तकसीम होगा, अशार ने उन दोनों को हैरत से मुंह खोले देखकर नॉर्मल अंदाज में कहा। ज़ैन और बिलाल अजीब गुमगो की कैफियत में पड़ गए कि क्या जवाब दें। यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, अशार दोस्ताना अंदाज में बोला। और वैसे भी तुम दोनों माहिर नहीं लगते इस काम में। जो अंदाज तुम दोनों का है, इससे तो कोई बच्चा भी ना डरे। उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था, और ये बात तो वो दोनों भी जानते थे। ये काम उन दोनों के अकेले के बस की बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हें इस काम की ज़रूरत है, ज़ैन ने उसकी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़रूरी नहीं हर काम मजबूरी में किए जाए, कुछ काम कभी एंजॉयमेंट के लिए या एडवेंचर के तौर पर भी किए जाते हैं, अशार ने जवाब दिया। ज़ैन को उसकी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। ओके, हमें मंजूर है, जवाब बिलाल की तरफ से आया, लेकिन इस काम में भी कुछ उसूल होंगे। हम कभी ज़रूरतमंद और बेबस इंसान को नहीं लूटेंगे, और औजार का इस्तेमाल भी सिर्फ लोगों को डराने के लिए करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज़ैन ने अशार के सामने उसूल दोहराए। ठीक है, मुझे मंजूर है, अशार बोला। शाह और परी लंच ब्रेक में लंच कर रहे थे, बल्कि परी लंच कर रही थी और शाह टिशू से बार बार उसका मुंह साफ कर रहा था। तुम्हें पता है शाह, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा प्रिंस मुझे ले जाएगा अपने साथ। परी ने जैसे उसे हम खबर दी। है, ये प्रिंस कौन है और तुम क्यों जाओगी उसके साथ? शाह हैरत और सदमे के मिले जुले तासुरात के साथ बोला। परी ने बड़ी अदा से अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, जैसे स्नो वाइट को उसका प्रिंस ले जाता है। मैंने माँ से पूछा, मेरा प्रिंस मुझे कब लेकर जाएगा? तो उन्होंने कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। परी ने शाह को पूरी बात समझाई। ये प्रिंस कुछ नहीं होता परी, ज़ैन ने उसे समझाना चाहा, मगर मेरी मामा झूठ नहीं बोलती। परी को जैसे उसकी बात बुरी लगी। ओके, अपने प्रिंस को कह देना, शाह तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। शाह ने बात ख़त्म कर दी। हूर काफ़ी घबराई हुई हिजर के रूम में आई। हिजर भाई प्लीज़ जल्दी देखिए अम्मी को क्या हो गया है, रोते हुए वो बोलने लगी। हिजर भी तकरीबन भागता हुआ अस्मा के रूम में पहुंचा तो अस्मा बेहोश थी। चलो हूर, चची को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, हिजर ने सहारा देते हुए अस्मा को थामा और वो दोनों हॉस्पिटल चले गए। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना?
وہ روتے ہوئے بولنے لگی، حور کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے چچی، گھبرانے کی بات نہیں، بس ہم ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں۔ حضر قریبی اسپتال کی طرف گاڑی لے گیا۔ پراپر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر سے حضر نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا پیشنٹ کو؟ کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھے کہ پیشنٹ کے سامنے ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو۔ یہ دوا لکھ کر دے رہا ہوں، وقت پر دے دے گا، آپ پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے پرچہ تھماتے ہوئے کہا، تم چچی کے پاس جاؤ جب تک میں یہ میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک کوئی بڑی تیزی سے آتے ہوئے حور سے ٹکرایا۔ حور اس سے ٹکرانے پر اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سامنے والے نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا مسٹر، دیکھ کر چلا نہیں جاتا کیا؟ حضر نے تھوڑے تیز لہجے میں بولا۔ مقابل پر کوئی فرق نہیں پڑا حضر کی بات کا، وہ تو ٹکرانے والی ہستی کو دیکھ ہی رہا تھا۔ حضر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور اس نے مقابل کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے دوبارہ اس سے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب کہ حضر تیز آواز میں بولا۔ مقابل بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سوری، اس نے فقط اتنا ہی کہا، مگر نظریں ابھی بھی حور پر ہی تھی، جیسے اسے دیکھنا دنیا کا اہم کام ہو۔ حور بھی نروس تھی، اس اجنبی کے اس طرح دیکھنے پر کبھی گھبرا کر حضر کو دیکھتی، کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ تم ٹھیک ہو؟ چلو حور چلتے ہیں۔ حضر نے حور کا ہاتھ تھاما اور آگے چلنے لگا۔ زین نے چونک کر ان دونوں کو ہاتھ تھام کر جاتے ہوئے دیکھا، اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں اسٹیچو بن کر کھڑے ہو۔ زین غائب دماغی سے بلال کو دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے زین؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں آنٹی کے بارے میں؟ بلال نے اس کو سن کھڑے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ زین باہر جانے لگا۔ او بھائی باہر نہیں، اوپر جانا ہے، فرسٹ فلور پر رپورٹس لینے، بلال نے یاد دلایا۔ مگر وہ تو ابھی باہر گئی ہے نا؟ زین کا دماغ کہیں اور اٹک گیا جیسے۔ کون باہر گئی ہے؟ بلال نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے پوچھا۔ کوئی نہیں، چلو رپورٹ لینے چلتے ہیں۔ حضر نے حور کو گاڑی میں بٹھایا اور خود چاچی کو لے کر آیا۔ دواؤں کے زیر اثر وہ آنکھیں موندے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب حضر نے آہستہ آواز میں حور سے پوچھا، کیا تم اس شخص سے پہلے ملی ہو یا جانتی ہو؟ حور ایک دم چونکی۔ نہیں، میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ گھر میں کیا ہوا تھا؟ چاچی نے کس بات کی ٹینشن لی ہے؟ حضر کو اس شخص کا ایسے دیکھنا عجیب لگا تو اس نے دریافت کیا اور لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے بھی بات ختم کر کے چاچی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے علم نہیں حضر بھائی، کالج سے آنے کے بعد روم میں گئی تو دیکھا ماما ایسی لیٹی ہوئی تھی، بار بار آواز دینے پر بھی نہیں اٹھی تو آپ کو بلا لیا۔ حور نے افسردگی سے کہا، پریشان مت ہو چاچی، ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا خیال رکھو۔ گھر آ چکا تھا، وہ لوگ اسما کو لے کر گھر پہنچے۔ وہ تینوں بیٹھے ہوئے اپنا پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھو سب سے پہلے تم دونوں اپنے اندر سے ڈر اور گھبراہٹ ختم کر دو، خیر وہ تو آج کے بعد ختم ہو جانی ہے، اور دوسرا یہ دیکھو میں تم دونوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ اشر نے 2 پسٹل نکال کر ان دونوں کو دی۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ زین نے سوال کی۔ تو کیا تم لوگوں کو ننھے سے چاقو لے کر خوفزدہ کرو گے؟ اشر نے جیسے پہلے واقعہ یاد دلایا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے، بس اب انہیں رات میں صحیح موقع کا انتظار کرنا تھا۔ حور اور حضر جب اسما کو گھر لے کر پہنچے تو سارا چچا اور فاطمہ تائی لان میں ہی موجود تھی۔ ایسی اچانک کیا آفت آ گئی تھی؟ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں گئے تھے تم؟ دراصل فاطمہ تائی کو اپنے بیٹے کا دونوں ماں بیٹیوں کی خدمت کرنے کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ حور چچی کو لے کر اندر جاؤ، حضر نے حور کی طرف میڈیسن تھماتے ہوئے کہا۔ سارا چچی نے مانی خیز نظروں سے ابرو اچکائے اور فاطمہ نے تیز نظروں سے بیٹے کو اور ان دونوں کو گھورا۔ حور اسما کو لے کر اندر چلی گئی۔ اوور ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اسما کو اتنی؟ سارا چچی نے منہ بناتے ہوئے فاطمہ سے کہا۔ جبکہ میں نے تو بھلا ہی سوچا تھا حور کا، فاطمہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب کیا سوچا تھا اپنے حور کے بارے میں؟ حضر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ارے وہ شائستہ نہیں ہے میری کزن، وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، اسی سلسلے میں نے اسما سے ذکر کیا۔ وہ تو سن کر جیسے ہتھی سے اکڑ گئی۔ فاطمہ تائی نے بیزاری سے جواب دیا۔ آپ امی آپ فیصل بھائی کی بات کر رہی ہے؟ حضر نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں نا، وہی اس کے بارے میں بتایا، کوئی ذمہ داری نہیں، حیثیت بھی اچھا ہے، مگر پھر بھی تمہاری چچی جان کے تو تیور ہی نہیں مل رہے۔ فاطمہ کو جیسے اسما پر اب تک غصہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی جان آپ کو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ حضر نے افسوس سے کہا، لو ایسا کیا کر دیا میں نے، وہ شاید برا مان گئی۔
فیصل بھائی اور حور کا کہا جوڑ بنتا ہے کتنے بڑے ہیں وہ، اگر اس بات کو اگنور کر بھی دے تو جو انہوں نے 2 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، کیا اس بات کو اگنور کیا جا سکتا؟ ہیزر کو ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سارا چاچی جو کب سے چپ بیٹھی تھی آخر کار بول پڑی۔ آپ لوگوں کو بھی حور کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر ہیزر رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے اندر چلا گیا۔ پیچھے چچی اور تائی ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا، تم اتنے چپ کیوں بیٹھے ہو شاہ؟ شاہ بہت اداس لگ رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ خود اس کے پاس آتا تھا۔ آج پری خود بریک میں اس کے پاس آئی۔ بابا کو اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی جانا ہوگا۔ شاہ نے اپنے اداس ہونے کی وجہ بتائی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ پری کی آنکھوں میں ایک دم پانی بھر آیا۔ پلیز شاہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ماما سارا دن گھر کے کام میں بزی رہتی ہے، میرا کوئی دوست نہیں، تم بھی چلے جاؤ گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ رو مت پری، میں جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا، وعدہ کرو میرا انتظار کرو گی اور کسی پرنس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ ماما کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ حور بہت اداس تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ویسے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تم بتاؤ، پیپرز کی تیاری ہو رہی ہے؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے حور کا دھیان دوسری طرف لگایا۔ پیپر کی تیاری اچھی ہے، مگر ماما پلیز آپ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی۔ اسما نے پیار کر کے اسے گلے سے لگایا۔ ارے میری جان، کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں۔ سب ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بابا بھی چلے گئے۔ پھر ایک دھندلا سا سایہ اس کے دماغ میں نمودار ہوا۔ ارے میں کہیں نہیں جانے والی، جب تک میری پرنسس کا پرنس نہیں آ جاتا اسے لینے کے لیے۔ چلو آنسو صاف کرو۔ آج بھابھی کی باتوں سے وہ دل برداشتہ ہوئی تھی، مگر اسما نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے مگر اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گی۔ بلال جیسے ہی گھر آیا، اس نے تانیہ کو آواز دی۔ تانیہ جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ آ گئی بھائی، صبر کریں۔ تانیہ نے کچن سے ہی آواز دی۔ اس کی آواز سن کر وہ اوپر چھت پر چلا گیا۔ وہی اس کا کمرہ تھا۔ ایک متوسطہ علاقہ میں 4 کمروں کا مکان تھا، جس میں بلال کے ابو، جو کہ 3 سال پہلے فالج کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ بلال کی 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی بہن رانیہ، جو کہ شادی شدہ تھی، جدہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد ثانیہ خالہ زاد سے 2 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اور سب سے چھوٹی تانیہ، جس کا کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ آہٹ کی آواز پر چونک کر دیکھا تو پیچھے پیزا کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ جب دیکھو ہمارے گھر پڑی رہتی ہو، وہ سنجیدہ لہجہ بنا کر بولا۔ تو تمہارے لیے تو نہیں آئی، میں تو تانیہ سے ملنے آئی تھی، اور دوسری بات یہ میرے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہوں۔ اس نے بھی تینگ کر جواب دیا اور ٹرے میز پر رکھ کر تیز تیز سیڑھیاں اتر گئی۔ تیز گام، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ ان تینوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بلال اور زین تو دوست تھے ہی شروع سے، مگر اشار سے دوستی کا سب سے بڑا ہاتھ اشار کے خلوص اور اپنائیت کا تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑا بھائی باہر ملک میں تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بھائی ہر ضروریات اور خواہشات پوری کرتا تھا، اس لیے اشار کی طبیعت میں لاوالی پن تھا۔ بکری معاش کی اسے فکر نہیں تھی۔ او بھائی، یہ چائے پینے کے لیے منگوائی ہے، گورنے کے لیے نہیں۔ اشار نے مسلسل چائے کا کپ کو گورتے ہوئے زین کو دیکھ کر کہا۔ زین نے اس کی بات پر کپ سے نظر ہٹا کر اس کو گوری دی اور چائے پینے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو یار، انٹی ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہیں کرو ان کی۔ بلال کے کہنے پر اس نے بلال کو دیکھا۔ اماں ماشاءاللہ سے پہلے سے بہتر ہے، ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ زین نے ان دونوں کو دیکھ کر جواب دیا۔ کیا کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کر سکتے ہو، اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، اشار نے خلوص سے کہا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ابو کے بزنس پارٹنر ظفر مراد کو دیکھا تھا، وہ دوبارہ اس شہر میں آ گیا ہے، اپنے طور پر معلوم کروایا، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو اس کا معلوم کر کے تم کیا کرنے والے ہو؟ بلال نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اصل بات پتہ لگواؤں گا، اگر وہ حق پر ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر اس نے دھوکہ دہی سے میرے باپ کا پیسہ ہتیا ہے تو ایسے تو نہیں جانے دوں گا، کیس کروں گا اس پر، زین نے جواب دیا۔ اور تمہیں یقین ہے تمہیں انصاف مل جائے گا یہاں؟ اشار نے پوچھا۔ تو کیا میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا؟ زین بولا۔ یار میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، چلو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ان ظفر صاحب کا بھی، اشار نے کہا۔